हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। आज के टॉक शॉक में हमारे पास मौजूदा जो सूरत हाल है ईरान और इसराइल, इसको समझने के लिए एक इंतहाई दिलचस्प शख्सियत मौजूद हैं। 1986 में इन्होंने फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन की। ये 2016 से 18 ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क में, दिल्ली में और अफ़गानिस्तान में भी सफारती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते रहे हैं। यूएई को भी समझते हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान के लिए सफारती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते रहे हैं। फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। आजकल रिटायर्ड लाइफ गुजारे हैं, लेकिन हमें कभी कभी अखबारों में भी नज़र आते हैं। इस रिटायरमेंट की ज़िंदगी से पहले जो आखिरी इनका जो सरकारी खिदमात थी वो ये थी कि ये पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के लिए स्पेशल एनवाई थे। एक साल के लिए, साल 2023 से 24 तक ये पाकिस्तान के लिए स्पेशल एनवाई फॉर अफ़गानिस्तान भी खिदमात सर अंजाम देते रहे। आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। आसिफ दुरानी साहब, आपकी ज़िंदगी बड़ी दिलचस्प है। आपने केमिस्ट्री में बलूचिस्तान से मास्टर्स किया, एक बलूचिस्तान का बैकग्राउंड है आपका। फिर आप फ़ॉरेन सर्विस में आ गए, बल्कि उससे भी पहले आप जर्नलिस्ट रहे, और फिर फ़ॉरेन सर्विस में। तो ज़्यादा जॉब कौन सी अच्छी लगी आप? मैं तो बड़े अरसे तक जर्नलिज्म को मिस करता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि फ़ॉरेन सर्विस में आने के बाद जहाँ तक यकसानियत थी वो दोनों में एक जैसा है। जर्नलिस्ट का काम भी है इज़ टू रिपोर्ट एंड एनालाइज, और एज अ डिप्लोमेट भी हमारा काम जो था वो रिपोर्ट और एनालाइज ये करना है। तो इसलिए मुझे बहुत करीब लगा, यानी वर्किंग के लिहाज से। तो कहते हैं ना, वंस ए जर्नलिस्ट इज़ ऑलवेज ए जर्नलिस्ट। तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी आप डिप्लोमेटिक खिदमात सर अंजाम देते हुए आप सोचते हो ये बहुत बड़ी खबर है, तो ये तो ब्रेक नहीं, बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो फिर जो आपकी जिम्मेदारियां हैं और जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो जाहिर है वो फिर आप मेंटेन रखते हैं आपसे। तो इसलिए ये जर्नलिस्ट भी तो अपना सोर्स कभी डिस्क्लोज़ नहीं करते। तो इसी तरह एज ए डिप्लोमेट, और जहाँ भी आप जिम्मेदारियाँ आपको दी गई हैं उसकी जो कवायद और ज़वाबित हैं उसको आप पूरा करते हैं। अच्छा दुरानी साहब, कमिंग बैक टू द इशू, हमने देखा कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन किया, ईरान पर हमला किया, और ईरान की जो टॉप मिलिट्री क़यादत है, टॉप के साइंटिस्ट हैं, इन सब को एलिमिनेट कर दिया। और उसके जवाब में ईरान ने भी एक काउंटर ऑफेंस किया, और तेल अवीव में और मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने भी अटैक किए। आप दोनों के रिस्पांस को, पहले तो इसराइल के अटैक को क्या देखते हैं कि ईरान को कितना नुकसान हुआ, और फिर ईरान का जो रिस्पांस है उसको कैसा देखते हैं? देखिए, इजराइल ने जो कदम उठाया है वो बहुत ख़तरनाक है, और अगर उनका ये ख्याल है कि वो ईरान को नीचा दिखा देंगे, ईरान एज अ कंट्री, तो वो मेरे ख्याल में ये भी आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। उससे अहम यह है कि मेरे ख्याल में उनके जो हदफ है वो रिजीम चेंज है, जिसकी तरफ अब वो बढ़ रहे हैं। आपको अगर आप पिछले साल सितंबर अक्टूबर, जिसमें उन्होंने हमास और फिर हिजबुल्लाह उसको डेसिमेट किया, उसकी लीडरशिप को उन्होंने डेसिमेट किया, और उसके बाद दिसंबर में जो है अब जो तब्दीली सीरिया के अंदर आई है, उसमें एक्स आईसिस दाइश के जो लीडर थे अल-शरा, जो इस वक्त सीरिया के सरबराह हैं, तो वो एक ऐसे सूरत हाल पैदा कर दिए जिससे ईरान की जो ओवरसीज़ जो अहमियत और न्यूसेंस वैल्यू थी उसमें बड़ी कमी आई है। हमास को नुकसान हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, उसके बाद सीरिया में ईरान का बड़ा कंट्रोल था, और उसमें ख़ासकर ये जब 2014, 15, 16 इसमें जब पीक ईयर्स थे दाइश के, उन्होंने आधा सीरिया और आधा इराक़ पे भी कब्ज़ा कर लिया था। उस वक़्त ईरान ने सीरिया में ख़ासकर जंग लड़ी है बशर अल-असद हुकूमत के साथ मिलकर, लेकिन और फिर वो कामयाब भी हुए काफ़ी हद तक, लेकिन एक स्टेलमेट रहा है। लेकिन उसमें ईरान की जो न्यूसेंस थी और ईरान की जो अहमियत थी
اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا ایز فار ایز سیریا واز کنسرن. اسی طرح لیبنان میں حزب اللہ اور اس کے بعد عمل اور ان کے حماس کے ساتھ ان کے جس طرح سے تعلقات تھے، وہ اسرائیل اسے اپنے لیے بہت بڑا تھریٹ سمجھتا تھا، اور میرے خیال میں انہوں نے اس کو کافی حد تک نیوٹرلائز کر دیا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب ایران کی باری ہے، اور ایران کو انہوں نے پریٹیکسٹ تو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے، لیکن وہ چاہیں گے یہ ایران کے اندر ریجیم چینج. لیکن یہ بہت بڑا انہوں نے اپنے لیے چیلنج رکھا ہے، تو اینڈ اس کے بہت سیریس امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جس کے لیے پاکستان کو بھی تیار رہنا ہوگا. اچھا سر، یہ بتائیں، آپ نے جو بہت بڑی بات کی کہ ریجیم چینج وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی جو مذہبی حکومت ہے اس کو تبدیل کر کے ایک اپنی حکومت انسٹال کریں، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے؟ اسیسمنٹ کیا ہے آپ کی؟ کیونکہ نیچے تو نہیں، بوٹس آن گراؤنڈ تو ہرگز نہیں ہوگا، نہ امریکن کریں گے نہ اسرائیلی کریں گے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے. لیکن وہ یہ چاہیں گے کہ ایران کے اندر سے یہ چیز اٹھے. میں اس کو ابھی بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہوں، کیونکہ اس وقت مجھے نہیں لگتا ایران کے اندر ایسی کوئی اپوزیشن ایگزسٹ کرتی ہے. ہاں، اپوزیشن بیٹھی ہے ایران سے باہر، وہاں پہ وہ ممکن ہے وہ اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہوں، لیکن پچھلے 45 سال میں جو ایران کے اندر جو حکومت رہی ہے، جو انقلابی حکومت اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت انہوں نے جو آئیڈیالوجی اڈاپٹ کی ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا، اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ اس طرح سے کر دیا کہ انہوں نے اپنا ایک ون پارٹی سسٹم امپوز کیا ہے کنٹری کے اندر. ود ان دیٹ ون پارٹی ان کے ہاں دو اسٹریمز ہیں، ایک ماڈریٹس ہیں اور ایک کنزرویٹیوز ہیں. وہ پاور میں آلٹرنیٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی کنزرویٹیو کا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے، کبھی ماڈریٹ کا آ جاتا ہے. اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں پزشکیان صاحب، وہ ماڈریٹ سمجھے جاتے ہیں. اس سے پہلے جو تھے وہ کنزرویٹیو سمجھے جاتے تھے، تو رئیسی صاحب. تو یہ انہوں نے ود ان دا سسٹم اس طرح سے اڈاپٹ کیا تھا. لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت سسٹم مجھے بظاہر تو کوئی ایسے شواہد نہیں مل رہے کہ جو ریجیم چینج کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہوں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ایران کا جو رسپانس تھا، ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیل ہے وہ اس کو اٹیک کیا گیا اور میزائل لگے، تو کمپیریزن تو دونوں کا نہیں بنتا، کیونکہ ایران کی تو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ، ٹاپ سائنٹسٹ مار دیے گئے. لیکن ایران کا اتنا رسپانس ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اتنا رسپانس بھی کریں گے؟ نہیں، ایران کے پاس یقیناً وہ ملٹری پاور ہیں، ان کے پاس میسائل پاور ہے، ان کے پاس فوج بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ان کے ہاں جو ہے پاسداران یا IRGC اسلامک ریولوشنری گارڈ کور وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ایران نے رسپونڈ تو کرنا تھا، لیکن اسرائیل نے جس طرح سے ایران کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ، انہیں دونوں ریگولر آرمی بھی اور IRGC یعنی پاسداران، ان کے جو ٹاپ کمانڈرز ہیں ان کو مار دیا، اور اس کے ساتھ ہی سائنٹسٹ صاحب نے جیسے بتایا. یہ تو یہاں پہ پھر اٹ از اے سورس آف کنسرن. یہ ایران کے اندر انٹیلیجنس فیلئر کی نشاندہی کرتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر. جی یہی ہے، اس سے بگ کوشچن، اور یہ میرے خیال میں ایک سیریس بات ہے جو ایران کے اندر ہوئی ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی 3-4 سال پہلے ایرانی سائنٹسٹ تھے، ان کو محسن زادے تھے، ان کو بھی اسی طرح سے جو ہے روڈ پہ وہ ایران سے باہر وہ ان کو ایک ٹرننگ پہ مار دیا گیا. وہ ایسا مارا کہ ان کے ساتھ جو بیٹھے مسافر تھے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور ان کو انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی. تو اسرائیل اس میں اور پہلے بھی وہ اس طرح سے ادھر ادھر مارتے رہے ہیں. مقصد وہ ہدف یہی بتاتے کہ جی ہم ایران کے نیوکلیر پروگرام کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. ایرانی صدر رئیسی جو ہیں، ان کا جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا،
کیا وہ ایک واقعی حادثہ تھا یا آپ کی معلومات، کیونکہ آپ کی ایران نہیں میں میں بڑے تو تعلقات نہیں، ہیں؟ میں صرف تو کیا، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایرانین حکومت نے ابھی تک اس معاملے میں کوئی واضح بات نہیں کی کہ یہ کیا تھا، سیبوٹیج تھا. بات سیبوٹیج کی بھی ہو رہی ہے لیکن ویدر کی کنڈیشنز بھی ہیں، تو دونوں میں یعنی ممکنات میں سے ہیں. اچھا سر، کمنگ بیک، ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ کس سٹیج کے اوپر ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالیہ کارروائی ہوئی تو بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی ایران نے کوئی نیوکلیئر میزائل وغیرہ بنا لیے ہوئے ہیں اور شاید وہ یوز بھی کرے. نہیں، نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ایک علیحدہ سٹریم ہے. اس کے لیے جو کیپیبلٹی ہے وہ جب آپ نیوکلیئر سائیکل کی طرف آتے ہیں تو انڈر جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، یہ جسے آپ نیوکلیئر ڈیل کہتے ہیں، جو سائن ہوا 2015 میں، اس میں P5 اور جرمنی، یہ 6 ممالک نے سائن کیا اور ایران نے. اس کے تحت ایران کو 3.67% انریچمنٹ کی اجازت ہے، لو انریچمنٹ فار انرجی پرپوزز. لیکن امریکہ جب ٹرمپ صاحب آ گئے 2017 میں، انہوں نے اس کو اسکریپ کر دیا، JCPOA کو اپنے آپ کو نکال لیا، اور انہوں نے ایران پہ سینکشنز بھی اور بڑھا دیں. تو پھر ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا. ایک تو سینکشنز آ گئیں، اور اس کے بعد جو ایک ڈسارممنٹ مشینری جس میں پہلے ایک امید ہو چلی تھی کہ اب شاید یہ نیوکلیئر ڈسارممنٹ کی طرف دنیا بڑھے گی، لیکن امریکہ کے نکل جانے سے اس کو نقصان پہنچا. اور یہ میں بھی بتا دوں کہ ڈسارممنٹ مشینری پچھلے mid-90s سے پیرالائسس کا شکار ہے. لاسٹ کامیابی جو ہوئی تھی وہ کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی CTBT کے تحت ہوئی تھی mid-90s میں، لیکن اس کو امریکہ نے آج تک ریٹیفائی نہیں کیا، لہٰذا CTBT امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد سے کانفرنس آن ڈسارممنٹ جو جنیوا بیسڈ ہے، اس میں اب تک پیرالائسس ہے. مثلا فسائل میٹیریل کٹ آف ٹریٹی FMCT، اس کے نیگوسیشنز mid-90s سے چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کامیابی کی طرف نہیں گئے. وجہ یہ ہے کہ دنیا ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، امریکہ سے، رشیا سے، کہ آپ کے پاس جو موجودہ فسائل میٹیریل ہے جو نیوکلیئر بام کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ اس کو بھی جو ہے ایک تو اکاؤنٹیبل کریں اور اس کو بھی ضائع کریں. یہ اس میں پھنسا ہوا ہے معاملہ. یہ امریکہ ان کا موقع ہے کہ نہیں، اب سے جو ہے کوئی آپ پروڈیوس نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں ایک بحث ہے، اور اس میں دنیا چاہتی ہے کہ سیکیورٹی ہر ایک کو برابر کی ہونی چاہیے. ایران کے کانٹیکس میں جب ایران نے یہ نیوکلیئر ڈیل سائن کیا تو اس میں ان کو انڈر IAEA سیف گارڈ یہ نیوکلیئر ڈیل جو ہے JCPOA، یہ ان کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ 3.67% تک انریچمنٹ کر سکتے ہیں، اور وہ نیوکلیئر پیسفل پرپسز کے لیے. لیکن امریکہ نے جب اس پہ انکار کر دیا، اور پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی اس کو آگے نہیں چلایا، انہوں نے اس سے بات چیت نہیں کی ان کو، یا وہ اس کو واپس کر لیتے جب ٹرمپ صاحب پہلے ٹینیور میں ختم ہو گئے تھے. تو اس میں ایک طرح سے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بائی پارٹیزن سپورٹ موجود ہے، اور اسرائیل تو ان کے خلاف شروع دن سے تھا. اسرائیل اور یہ ایران کے نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ حملے کی باتیں جو ہیں وہ اس وقت سے چلی آ رہی ہیں، کم از کم 2015 سے. تو یہ ایگریمنٹ کے سائن ہونے کے بعد سے تو بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، لیکن اب جو ہے انہوں نے جس طرح سے حملہ کیا اور جو ٹارگیٹڈ کلنگ کی ہیں، اور پھر نتانز، فردو، یہاں پہ پرشم، ادھر جو انہوں نے یہ ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں، اور یہ انڈر IAEA سیف گارڈز تھی، یہاں پہ یہ حملہ کیا ہے. تو اس طرح سے ایک اسرائیل نے جو ہے IAEA کی جو ذمہ داری ہے اس کو میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ IAEA جو ہے اس کو سیف گارڈ کرے ان انسٹالیشنز کو، کیونکہ اس کے سیف گارڈ کے انڈر ہے. اور اگر یہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IAEA اپنا رول ادا نہیں کرے گا. IAEA کے سربراہ نے تو بیان دیا ہے کہ نیوکلیئر فیسیلیٹیز کے اوپر
اٹیک کرنا بڑا غلط ہے. انہوں نے تو کل اقوام متحدہ کے دیکھیے یہ غلط ہے، لیکن اب آپ یہ اس میں جب آپ ریئل پالیٹک کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل اس وقت جینوسائڈ کر رہا ہے فلسطینیز کے خلاف. ان کے خلاف کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. حماس آلموسٹ ڈیسیمیٹ ہو چکا ہے، اس کے باوجود ہر روز 50-60 انوسنٹ پیلسٹینینز مارے جا رہے ہیں. ان میں بچے اور خواتین بھی ہیں. اور اب اس وقت تو پرابلم ہے کہ وہ ان پیلسٹینینز کو بھوک سے مارنا چاہ رہے ہیں. یعنی اس وقت دنیا میں جب کہ ہر چیز ان کو فوڈ ایڈ بھی اویلیبل ہے، ان کو آپ ایڈ ورکرز ایجنسیز کو جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ان پہ بھی جو ہے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو اسرائیل کو ایک طرح کا جو ہے وہ واک اوور ملا ہوا ہے، اور یہ خطرناک ہے، بہت خطرناک. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ایران پاکستان کے اوپر ایران کے جو کانفلکٹ ہے وہ براہ راست اثرات کیا پڑتے ہیں؟ یو مین ان کے حملے کے؟ جی، جو اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ایران نے جواب دیا ہے، تو ہمارے اوپر بھی تو ہم بارڈر پہ ان کے ڈائریکٹ نیبر ہیں. ٹھیک ہے، 909 کلومیٹر لمبی ہماری بارڈر ہے. ہم ڈائریکٹ نیبر جی بالکل ٹھیک ہے. اور ہم ایون جو آبی لحاظ سے بھی جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، ہم گلف آف عمان کے ماؤتھ پہ ہیں. دنیا کا تقریباً 33% آئل اور گیس کے جو ریزرو ہیں یا ٹریڈ ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں آئل پرائسز 10% بڑھ گئے. ٹھیک. اگر یہ پہلے دن یہ صورتحال ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے اس کا کیا حال ہوگا. اس سے بھی ہمیں ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا. ہم آلریڈی اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب جنگ کی صورت اور وہ بھی نیکسٹ ڈور ہو جائے گی تو اس کے جو ہے ایک ملٹری مضمرات بھی موجود ہیں کہ ہمیں بھی الرٹ رہنا پڑے گا. جبکہ ابھی ہم ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک ایکسپیکٹ ہوا ہے، تو اور اس میں اسرائیل انڈیا کو سپورٹر بھی تھا. اور اس وقت انڈیا کے پاس جو میسائل ٹیکنالوجی ہے یا جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کی مرہون محنت ہے، وہ ان کو اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے اس کا جو جنگ کا دائرہ کار ہے وہ ہم متاثر ہوتے ہیں. ہم بحیثیت پاکستان ہے، لیکن ایران کے 8 نیبرز اور بھی ہیں، وہ بھی متاثر ہوں گے. اس کے علاوہ جو گلف ایز اے ہول اور بلکہ ایکسٹینڈ ہو کے مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ مینا ریجن ہے وہاں تک بھی پھیل جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق مڈل ایسٹ سے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی جو 90% کرائسز اور وارز اور جو ٹینشنز ہے وہ مینا ریجن کے اندر ہیں، اور اس کا جو منبع ہے وہ اسرائیل ہے. اگر اسرائیل ہے تو اسرائیل تو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور امریکہ تو بلیٹنٹلی اس کی حمایت کر رہا ہے. یہ بالکل سامنے ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. امریکہ نے اب یہ جینوسائڈ جو پیلسٹائن کے اندر ہو رہا ہے تو اس میں امریکہ نے ابھی ریسنٹلی ویٹو کر دی ریزولوشن جس میں وہ پیلسٹینینز کو فوڈ اسسٹنس پہنچانے کی بات ہو رہی تھی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ادروائز جو امریکنز جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، ڈیموکریسی کے، وہ آپ دیکھ لیں پیلسٹینینز کے ساتھ ان کا کیا حال ہے. اس پہ رشیا نے بھی میڈیشن کرانے کی بات کی ہے اور آپس میں کوئی رابطے بھی ہوئے ہیں. رشیا کے رول کو اور پھر چائنا کے رول کو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ بھی اس ریجن کا حصہ ہیں، ان کے لیے بھی ایک سورس آف کنسرن ہے اسرائیل کا حملہ. اور بظاہر تو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو نے بھی کہا کہ جی ہم اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اور ہم سے پوچھ کے نہیں کیا گیا یہ کیا. لیکن بہرحال وہ انہوں نے ہی ڈیڈ اٹ فار دا گیلریز. لیکن جو ٹینشنز ہیں وہ بڑھے ہیں، ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، اور ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن بظاہر جس طرح سے صورتحال ہے اس سے تو یہ لگے گا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ ہال. یہ آپ کو کافی مدت تک اس کو جھیلنا پڑے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے وہ طول پکڑے گی؟ بالکل پکڑ سکتی ہے، کیونکہ اگر جب تک امیجیٹ میڈیٹری ایفرٹس نہیں ہوں گی تو یہ اسی طرح طول پکڑے گی.
اور اسرائیل کا ہدف یہی ہوگا کہ ایران کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے. یہ بتائیے کہ پاکستان نے اس پہ ایک موقف اختیار کیا، اسرائیل کی مذمت بھی کی، اور پاکستان نے جب اسرائیل نے حملہ کیا تو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کے جو رائٹ ٹو رسپانس ہے اس کی بھی حمایت کی. تو پاکستان کے موقف کو کیا دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے؟ دیکھ، پاکستان نے تو میرے خیال میں اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے، اس کو یہ اسرائیلی ایگریشن ہے اس کی مذمت کی ہے، اور اس طرح کا ایگریشن جہاں بھی ہوتا ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور جو دنیا کے اس وقت نمبر 1 پاور امریکہ ہی ہیں، وہ ان کو بھی جو ہے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. پاکستان کا اور ایران کا سیکیورٹی کے حوالے سے باہمی تعاون کتنا ہے؟ دیکھیے، ایران اور پاکستان ہمسایہ ملک ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنوری لاسٹ ایئر میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جی، ایران کی طرف سے اٹیک ہوا تھا. جی ہاں، وہ تھا، اس کا ہم نے بھی جواب دیا. لیکن یہ وہ واحد ایک قضیہ تھا جو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں حل ہو گیا. جی، اور اس میں یہ ہمارے لیے جو مورل آف دا سٹوری یہ تھا کہ اگر کنٹریز پولیٹیکل ول رکھتے ہوں تو وہ اپنے مسائل کو امیکیبلی پیسفل مینز کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، جیسے پاکستان اور ایران نے کیا. اور پھر ایران کے اس وقت کے وزیر خارجہ مرحوم اور پریزیڈنٹ رئیسی وہ تشریف لائے. ہمارے بھی پرائم منسٹر وہاں تشریف لے گئے ایران میں بھی. تو وہ ایک وہ جو ایک ٹینشن کی فضا تھی یا جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو دور کرنے میں مدد ملی. تو ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل آج ہے کل نہیں ہوگا، امریکہ آج ہے کل نہیں ہوگا، لیکن پاکستان اور ایران جو ہیں وہ ہمسایہ ملک ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ہمیں جو ہے اپنے ہمسائیگی میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں پہ پیس ہو، اسٹیبلٹی ہو، امن ہو. یہی ہماری ایکسپیکٹیشن افغانستان سے بھی اور یہی انڈیا کے ساتھ بھی ہے کہ اگر جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا امیکیبل سولوشن جیسے ایران اور پاکستان نے حل کیا، اب جیسے افغانستان کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ بات آگے بڑھ رہی ہے، اس میں چائنیز میڈیشن نے بھی رول پلے کیا. تو اگر انڈیا کے ساتھ بھی ایک کشمیر کے معاملے میں بائیلیٹرلی تو ہم نے کوشش کی، شملہ ایگریمنٹ کے تحت ہم نے آرٹیکل 6 آف شملہ ایگریمنٹ بھی انووک کیا وچ کالز فار فائنل سیٹلمنٹ آف دا کشمیر ڈسپیوٹ. لیکن انڈیا آگے نہیں بڑھا، ان کی پولیٹیکل ول نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ دوسرے فارمولاز بھی ٹرائی کیے گئے. سر، کمنگ بیک ٹو ایران، جو سیکیورٹی جو تعاون ہے، ہم نے سر یہ دیکھا کہ ایران نے پاکستان کے بارے میں نیوکلیئر جب وہ ڈیل کر رہا تھا تو ساری معلومات دیں IAEA کو اور انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں امریکہ کو، کہ پاکستان نے کسی زمانے میں بیک 2003-04 جب پرولیفریشن کا الزام لگا تھا. تو کیا ایران ٹرسٹ وردی ہے اس اعتبار سے؟ دیکھیے، یہ تو ہر ملک اپنے سیکیورٹی کے لیے جو کوششیں کرتا ہے. ہم نے بھی اپنے نیوکلیر پروگرام بنانے کے لیے اس میں جو بعض اوقات کمیاں ہوتی تھی وہ ادھر ادھر سے پورا کرتے تھے. دنیا کا کوئی نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ کسی نے اس کے کسی کو وہ وہی نازل نہیں ہوئی تھی کہ وہ نیوکلیر پروگرام بن جاتا. تو اس کے لیے آپ نے ایک دوسرے سے ہی سیکھا ہے، ایک دوسرے سے ہی اس کی معلومات اور ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. کبھی اس میں آپ کو فیلئر بھی ہوئے ہیں. تو اس لیے ایران نے اپنے جو نیشنل انٹرسٹ میں جو کچھ بھی کیا وہ کیا. ہم نے بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ میں، انڈیا نے کون سا کوئی انڈیجنس پروگرام تھا، انہوں نے بھی جو ہے کینیڈین ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو میٹیریلز تھے وہ انہوں نے حاصل کیے. پھر اب ان کے پاس جو ہے اس وقت جو انٹرنیشنل نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، امریکن ٹیکنالوجی ان کو اویلیبل ہے. یہ ایک ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوڈ ہے لیکن وہ ایگزسٹ کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیبو اس لیے نہیں ہے کہ ہم NPT کے ممبر نہیں ہیں. ہم پہ NPT کے جو رولز ریگولیشنز لاگو اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں. خاص کر ہم جب نیوکلیر پاور بنے ہیں، ہاں یہ ہے کہ پاکستان اس کی جو آبلیگیشنز ہیں NPT کے ان کو پورا کر رہا ہے.
Pakistan would never support proliferation. یہ بتائیے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہونے جا رہے تھے 15 جون کو، چھٹا راؤنڈ تھا، جس میں یہ نیوکلیئر انریچمنٹ کا معاملہ بھی تھا، بیلسٹک میزائل کو ختم کرنے کا معاملہ بھی تھا، اور اس کے بدلے میں بیلسٹک میزائل ایجنڈا پہ نہیں. ٹھیک، کچھ بتائیں اس کے بارے میں. کہ وہ بات یہ کہ وہ امریکنز جو ہے وہ ایران کو یہ نہیں چاہتے کہ اس کے پاس انریچمنٹ ٹیکنالوجی ہو. وہ وجہ یہ ہے کہ انریچمنٹ اگر ایون یہ اگر انڈر JCPOA جو نیوکلیر ڈیل کہلاتا ہے وہ الاؤ کرتا ہے 3.67% انریچمنٹ انڈر دا ایگریمنٹ، لیکن اس کی جو ٹیکنالوجی اگر ہے وہ 3.6% سے وہ ویپن گریڈ یعنی 90% پلس پہ بھی جا سکتی ہے. تو اس لیے جو امریکہ یا اسرائیلی جو ہیں وہ نہیں چاہیں گے ایران کے پاس یہ انریچمنٹ ٹیکنالوجی ہو. وہ یہ ضرور الاؤ کر دیں گے، جیسے بوشہر میں ایران کا نیوکلیر پلانٹ ہے، وہ شروع جرمنز نے کیا تھا، لیکن ایرانی ریولوشن کے بعد اس کو رشینز نے پورا کیا، کمپلیٹ کیا. وہ اس وقت اس کا جو میٹیریل ہے وہ روس سے آتا ہے اور وہ انڈر IAEA سیف گارڈ ہے، تو اس میں ایران کو خود انرچ نہیں کرنا پڑتا. تو وہ اس حد تک تو امریکہ الاؤ کر دے گا. لیکن اگر ایران اپنا خود سسٹم جیسے ناتانز ہے یا فوردو میں وہاں وہ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اپنا انرچ یورینیم، وہ اس کے مخالف ہیں، اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ رائٹ ہے. جیسے کہ 33 اور ممالک ہیں جن کے پاس یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، اور وہ 33 ممالک بھی اس قابل ہیں کہ they are just screw turn away to become nuclear weapon states. لیکن چونکہ ان کے پاس نیٹو کا امبریلا ہے، امریکہ امبریلا ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ روٹ ایڈاپٹ نہیں کیا. لیکن اگر وہ چاہیں تو اپنی کیپیبلٹی کو جو ہے وہ پیسفل سے اس کو جو ہے ملٹری پرپزز میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک ڈیول یوز آپ سمجھ لیں ٹیکنالوجی ہے، اور اس کا جو پولیٹیکل یوز ہے اس کو اسٹریٹجیکلی جس سے ممالک یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بون آف کنٹینشن ہے. جس طرح ہندوستان نے اسرائیل میڈ ڈرونز استعمال کیے ہیں، کیا پاکستان کا اس لیول کا کوئی ایران کے ساتھ تعاون رہا ہے کہ ان کو ڈرون یا کوئی اور فیسلٹی دیتا رہا؟ نہیں، مطلب یہ کہ اس میں ڈیفنس لیول پہ ایران نے اپنے طور پہ خاصے R&D کیا ہے اور وہ کرتے رہے ہیں. تو اس معاملے میں ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے ڈیفنس کے کانٹیکس میں جو ہے وہ بہت ہی منیمم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن ایران کے پاس ایوینیوز رشیا کی بھی اور چائنا کی بھی اویلیبل ہیں، جو ان کی اس وقت انہوں نے ان کا آرمامنٹ جو پہلے امریکن میڈ تھا وہ اب انہوں نے گریجولی اس کو رشیا اور چائنا سے ریپلیس کیا. کچھ پراکسیز ایسی تھیں جو ایران پاکستان کے خلاف ماضی میں استعمال کرتا ہے، اور پاکستان نے بھی ایران کے خلاف کیے ہیں. ابھی جو 2024 کا واقعہ ہوا ہے، ایران نے پہلے اٹیک کیا اور ہم نے بڑا بھرپور جواب دیا. تو اب وہ جو پراکسیز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ختم ہو گئیں؟ نہیں، آپ پراکسی سے کیا مطلب ہے؟ کچھ ایسی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز تھیں جو کہ بلوچستان میں تھیں جن کو ایران سپورٹ کرتا رہا. نہیں، یہ میرے خیال میں اس معاملے میں غلط فہمی ہے، کیونکہ جیش عدل ایرانین بلوچستان کے اندر وجود رکھتی ہے. ٹھیک. اور اس بلوچستان میں ایک پرابلم موجود ہے، وہ ایرانیوں کو اس کو حل کرنا ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے ہاں BLA کا ایلیمنٹ ہے، یہ اس کا ایک پرابلم ہے. اور اکبر بگٹی کے مرڈر کے بعد 2006 سے آنورڈز جو ہے وہ ایک پرابلم ہوا. اس کو آپ کو جو ہے آپ کائنیٹک میجرز سے آپ حل کر سکتے ہیں. اگر اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیں تو اب تک تو نہیں ہو سکا، 20 سال ہونے کو آئے. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل روٹ ایڈاپٹ کریں. اس میں پراکسیز کی بات نہیں ہے. ایران بلوچستان اور ہمارے بلوچستان میں ایزمنٹ رائٹ کے تحت لوگ آتے جاتے رہے ہیں، تو اس میں ملیٹنٹس بھی آتے جاتے رہے ہیں. یہ ایک ہے. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ جیش عدل کے جتنے لوگ تھے ان کا اپریہنشن ریٹ ہمارا 100% ہے. ہم نے ان لوگوں کو پکڑا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے ہم نے ڈیٹین کیا ہے. تو اس لیے ایران کو بھی یہ پتہ ہے، اور ہم نے اپنے بارڈر پر فرسٹ ٹائم جو ہے
ایف سی اور آرمی لگائی، وہ بھی ایران کے ریکویسٹ پہ. اس سے پہلے تو ہمارا وہ بارڈر جو ہے ان اٹینڈڈ ہوتا تھا، تو اس سے اس میں ملیٹنسی میں فرق پڑا ہے. اسمگلنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. اب اسمگلنگ بھی دونوں ملکوں کے درمیان ہوتی ہے، تو اس کا اب پورا قابو اس لیے پایا جا سکتا کہ جو بارڈر ایریاز میں آپ نے لوگوں کو روزگار کے مواقع ابھی دیے نہیں ہیں، آپ تو وہ بھوکے مر جائیں گے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ بارڈر مارکیٹس اب ایران پاکستان کے درمیان شروع ہیں. جی ہاں، گد ریمدان ہے، پشین مند ہے، پھر زیدان آلریڈی چل رہا ہے. تو اسی طرح افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر ایریاز میں جو ہے بارڈر مارکیٹس ان کی ضرورت ہے، جس سے آپ اسمگلنگ کو جو ہے کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بزنس اپورچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کے روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، اور ان کو قریب ہی سرحد پہ ہی آپ کو وہ روزگار کے مواقع اور وہ ضروریات زندگی وہ مل جاتی ہے. ایک واقعہ جس کے آپ فرسٹ ہینڈ یعنی شاید بھی کہہ سکتے ہیں یا فرسٹ ہینڈ آپ کے پاس معلومات ہوں گی کہ سال 2016 میں جب افغان طالبان کے سربراہ ایران سے نکلے تھے اور وہ غالباً واپس افغانستان جا رہے تھے اور بلوچستان میں وہ ہٹ ہوئے تھے، کیا معلومات تھیں ایٹ دیٹ ٹائم آپ کے پاس؟ نہیں، وہ تو امریکنس نے ان کو مارا تھا، وہ تھرو ڈرون مارا تھا. تو میں اس میں وہ اس بات کو کہ آپ ہمیں سوچنا چاہیے کہ امریکنز جو ہیں وہ افغانستان میں رہنا نہیں چاہتے تو وہ چلے گئے، ورنہ وہ اگر طالبان کو مارنا چاہتے تو ہر ایک کو چن چن کے مار سکتے تھے. ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے. تو یہ اس لیے اس سے زیادہ اس کو اس واقعے کی کیا میموری ہے، کیسے آپ کو پتہ لگا؟ کیونکہ ظاہر ہے نہیں، میں اس وقت I was ambassador in UAE، اور آپ آ رہے تھے پھر ایران؟ وہاں سے میں ایران جا جی رہا ہاں تھا. جی ہاں، وہ اس وقت کی بات ہے. یہ وہی ٹائم ہے جب کلبھوشن یادو بھی 2016 میں پکڑے گئے تھے، اس وقت کی بات ہے. تو یہ واقعات ہوئے اس میں، لیکن اس میں وہ I was in UAE، تو اس لیے میں اس حد تک تو جانتا ہوں کہ واقعات ہوا تھا، ملا اختر منصور کو مارا تھا. لیکن یہ کہ مزید کیا ہوا یا وہ اس کی فائنس ڈیٹیلز وہ I don't know about that. تو کلبھوشن والی ایپیسوڈ کے بعد کی صورتحال تو آپ ڈیل کرتے ہی رہے نا؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے اس کے ساتھ وہ ان سے ہم ایرانی دوستوں کے ساتھ پوچھتے رہے، وہ ان کی طرف سے جواب وغیرہ بھی آتے رہے ہیں. تو وہ مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کلبھوشن آج بھی ہے ہمارے قبضے میں. ٹھیک ہے، اور یہ اسٹیبلش کرتا ہے انڈیا کا ہاتھ، اور اس جو وہ BLA وغیرہ کو جو سپورٹ کرتے ہیں، اور یا انڈیا نے جو پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھرو کلبھوشن یادو یا اس کی پراکسیز کے ذریعے ہوتی رہیں، وہ اپنی جگہ واضح ثبوت. یہ حالیہ جو پاکستان ہندوستان سٹینڈ آف ہوا تھا، اس میں ایران کے جو فورن منسٹر تھے وہ پہلے فورن منسٹر تھے جو پاکستان میں آئے تھے. 7 مئی کی صبح وہ پاکستان میں آئے تھے کہ پھر یہاں سے وہ دلی میں گئے تھے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان صلح کروائیں. تو اس میں ایران کے رول کو کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، بڑا اہم میرے خیال میں ہمیں تحسین کی نظر سے دیکھنا ہے، اور ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، اور پرائم منسٹر ادھر شکریہ ادا کرنے بھی گئے ایران کے مثبت رول. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈینز جو ہیں انہوں نے ایرانی فورن منسٹر کے خلاف، خاص کر ان کی جو سوشل میڈیا یہ کیمپین ایک چلائی، ایک پوری کیمپین چلائی. آپ وہ تنگ نظری ہے انڈیا کی طرف سے، وہ اپنے آپ کو کوئی ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو ابھی تو اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. کیا اچھا آصف صاحب، بہت ساری دنیا بات کرتی ہے اس حوالے سے کہ اسرائیل کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہو سکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ لوگوں کا اثر ہے میرے خیال میں. ابھی انڈیا پاکستان کے درمیان جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا ہے، تو اسرائیلیز بھی 10 دفعہ سوچیں گے کہ پاکستان بہرحال ایک پاور ہے، وہ اگر اسرائیل یا اور کوئی فار دیٹ میٹر اپنے مسل دکھانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان میں اتنی ریزیلینس ہے کہ وہ اس کو رسپونڈ کر سکتا ہے. آج ایک اسرائیلی اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ ایران میں جو امریکن میڈ اسرائیلی فائٹر پلین گرے ہیں
وہ پاکستانی میزائل سے گریں. مجھے ویسے اس بات میں کوئی حقیقت تو نہیں لگتی, آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں. وہ اس طرح کی چیزیں تو آپ اب بہت سے دیکھیں گے. اس وقت جو سوشل میڈیا کا حال ہے, آپ نے دیکھا ہوگا انڈینز نے تو کراچی پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. انہوں نے کہا ہم نے جنرل عاصم منیر کو بھی اریسٹ کر لیا ہے. فیصل آباد کے ساحل پہ آ چکے تھے. تو وہ سوشل میڈیا کے تھا. اس میں یہ اخبار کے I haven't seen the report and I don't know what is the source of that report. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کو بھی کیا رستہ اختیار کرنا چاہیے اس سارے منظرنامے میں کہ ایک ایران ہے, اس کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے, پابندیاں فرض ہمیں ایران کے ساتھ سولیڈیرٹی ہم نے ایکسپریس کی ہے. وی شوڈ اسٹینڈ بائی ایران اینڈ آئی تھنک OIC شوڈ کم فارورڈ اینڈ پلے اٹس رول. یہ بہت ضروری ہے. OIC کا ایکسٹرا آرڈنری اجلاس بلانا چاہیے جس کے اندر ایک ان ایکویوکل میسج جانا چاہیے, وارننگ اسرائیل that it should not cross the limits. and اس میں ہمیں جو ہے دو ٹوک اپروچ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت. ابھی تک تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں, بالخصوص حالیہ چند واقعات میں پاکستان نے ٹیررزم پہ بھی ان کی بڑی مدد کی. لیکن ایران کے معاملے پہ کوئی پاکستان کا امریکہ سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ایران اور پاکستان کے تعلقات اپنی جگہ ہیں اور ہم نیبرز ہیں. امریکہ اور ایران کا قضیہ چلا آ رہا ہے 79 سے, ٹھیک ہے. تو اور وہ ایران میں جو چینج آیا وہ ہم نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی. امریکہ کی مداخلت ضرور ہوتی تھی اور امریکہ اس وقت سے ان کے خلاف سینکشنز کیے ہوئے ہیں, بلکہ ہم خود اس سے متاثر ہیں. ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے اب تک وہ آگے نہیں بڑھ پائی امریکن سینکشنز کی وجہ سے, تو ہم متاثر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایران پہ سینکشنز کا مطلب ہے ہم پہ بھی سینکشن لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہم ایران کے ساتھ نارمل ٹریڈ نہیں کر پا رہے ہیں. بینکس جو ہیں وہ بینکنگ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتے, تو یہ چیزیں ہمیں متاثر کر رہی ہیں. تو سر فیوچر کیا دیکھتے ہیں اس خطے کا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پراکسی وارز بڑھیں گی سیریا میں بھی, ادھر مڈل ایسٹ میں بھی, اور اس کے ساتھ پاکستان پہ بھی آئیں گے؟ دیکھیے ہم آج سے نہیں, سنس سوویٹ انویژن آف افغانستان پاکستان متاثر ہے. اور ہمارے لیے یہ اب باقی دنیا تو اٹھی ہے ٹیررزم اور اس کی بات کرتی ہے, وہ 9/11 کے بعد سے کرتی ہے, جو اب ریسیڈ ہو رہا ہے. اب یہ صرف ٹیررزم کا جو منترا ہے صرف انڈیا ہی اس کو الاپتا ہے, باقی دنیا میں نہیں. اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ اب انڈیا نے کہ جو ٹیررزم کی بات تھی پہلگام کے, دنیا نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. انہوں نے مجبوراً 35 ملکوں میں جو ہے اپنے ڈیلیگیشن بھجوائے, لیکن کسی نے ان کے نیریٹو کو قبول نہیں کیا. لیکن ہم متاثر ہوئے, اور ہم متاثر ہیں اس وقت سے جو کولڈ وار ٹائم سے, اور اب تک یہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اور اس سے ہم اس لیے متاثر ہیں کہ افغانستان میں انسٹیبلٹی تھی, ہم اس لیے متاثر ہیں کہ ایران پہ سینکشن سے. تو ہمارا آپ سمجھیں جغرافی میں افغانستان اور ایران کے جو غیر معمولی حالات ہیں اس سے ہم ڈائریکٹ متاثر ہونا ہے, بینگ نیبرز, اور پلس ہماری کامن ایتھنیسٹیز ہیں ان کے ساتھ. یہ ہمارے لیے ایک انسٹیبلٹی ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں اتنی ریزیلنس ہے کہ پاکستان نے ان تمام چیلنجز کو سے نبردہ آزما ہوتے ہوئے, چاہے وہ سوویٹ انویژن آف افغانستان ہو یا 9/11 کے بعد امریکن اور نیٹو پریزنس ان افغانستان ہو, ان تمام چیلنجز کا ہم نے مقابلہ کیا اور اب تک کر رہے ہیں. کیا پاکستان پر پاکستان کے جو ویسٹرن الائز ہیں, امریکہ ہے, وہ پریشر کر سکتا ہے کہ پاکستان پبلکلی ایران کے حق میں بات نہ کریں؟ یہ ان کا رائٹ ہی نہیں ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے نیبرہڈ اور اپنے دوستوں جو ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس ساری صورتحال کے افغانستان کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ افغانستان بھی ظاہر ہے اسی ریجن کا ہے, اور افغانستان پر جو اثر پڑے گا وہ اگین پاکستان پہ پڑے گا. نہیں, لیکن میرے خیال میں اتنا ڈائریکٹ تو بات نہیں پڑے گی, کیونکہ افغانستان ایران پہ اسرائیل کا ہے. اس میں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان اس کو کیا ریئیکٹ کرتا ہے اسرائیلی حملے کو.
ईरान पर हमले पे। अभी तक तो ईरान जो अफ़गानिस्तान है उसने कोई ऐसा देखिए अफ़गानिस्तान के अपनी जिस सूरत हाल से और जिन हालात से गुज़र रहा है, आप उनसे वो उस तरह से एक्सपेक्टेशन रखना मेरे ख्याल में दुरुस्त भी नहीं है। हालिया तनाज़े में आप सऊदी अरब के किरदार को क्या देखते हैं? सऊदी अरब ने एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट सऊदीया ने भी कंडेम किया है। यूएई जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है उन्होंने भी कंडेम किया है। कंडेमनेशन तो उसकी सब नहीं। गल्फ स्टेट्स में मौजूद है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया ने पहली दफ़ा जो टर्म यूज़ की ब्रदरली कंट्री, ठीक है, ये एक बड़ा नहीं ओआईसी प्लेटफॉर्म पे तो हर कोई ब्रदरली कंट्री है। तो आसिफ दुरानी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप से हम सीखते रहते हैं और मुस्तकबिल में भी आपसे गुजारिश करेंगे कि आपकी जो मेमोरीज़ हैं दिल्ली की, ईरान की और यूएई की, उनको हम किसी दिन रिकॉर्ड कर सकें। तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।